अच्छी बीवी मिलने से पहले दो तकलीफें जरूर मिलती हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो दो तकलीफें कौन कौन सी हैं जो अच्छी बीवी मिलने से पहले जरूर मिलती हैं? सबसे पहली तकलीफ ये है, मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने वाला हूं जो खास तौर पर उन मर्दों के लिए है जो गैर शादीशुदा हैं, जो दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें एक अच्छी, नेक, वफादार और सुकून देने वाली बीवी नसीब हो। बात सुनने में सादा लगेगी, मगर जब आप उसे दिल की गहराई से समझेंगे तो शायद आप अपनी अब तक की सारी सोच पर नजरसानी करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग मानने को तैयार नहीं होते, मगर वक्त आखिरकार उसी की गवाही देता है। अक्सर मर्द ये समझते हैं कि अच्छी बीवी सिर्फ दुआ करने से मिल जाती है, या फिर रिश्ते ढूंढने, लोगों से पूछने, प्रोफाइल्स देखने और तलाश में लगे रहने से नसीब हो जाती है। कुछ लोग तस्बीहात बढ़ा देते हैं, कुछ वजीफों में मसरूफ हो जाते हैं और कुछ बस इंतजार को ही सब कुछ समझ लेते हैं। मगर सवाल ये है, क्या वाकई सिर्फ यही सब काफी है? क्या अल्लाह इतनी बड़ी नेमत बगैर किसी तैयारी के अता कर देता है? अगर ऐसा होता तो फिर हर दुआ करने वाला मुतमईन क्यों नहीं, और हर तलाश करने वाला कामयाब क्यों नहीं? मोहतरम नाजरीन, हकीकत ये है कि जब अल्लाह ताला किसी मर्द की तकदीर में एक अच्छी बीवी का इंतखाब कर लेता है तो वो उसे यूं ही नहीं दे देता। अच्छी बीवी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, एक रहमत होती है। और हर रहमत से पहले इंसान को परखा जाता है, नापा जाता है, उसकी बर्दाश्त, नीयत और सब्र को जांचा जाता है। यही वो मरहला है जहां अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद उनके नसीब में कुछ नहीं। यहाँ एक बात जहन में बिठा लीजिए, अच्छी बीवी मिलने से पहले दो तकलीफें जरूर मिलती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कोई बदकिस्मती नहीं, बल्कि ये अल्लाह का एक असूल है। वो मर्द जो इस मरहले को समझे बगैर सिर्फ शिकवा करता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। और वो मर्द जो उन लम्हों में भी अल्लाह पर यकीन रखता है, वही दरअसल उस नेमत के लिए तैयार किया जा रहा होता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो नतायज को देखते हैं मगर रास्ते को नहीं समझते। वो अंजाम चाहते हैं मगर तैयारी से घबराते हैं। हालांकि अच्छी बीवी मिलने से पहले जो दो आजमाइशें आती हैं, वो इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यही वो वक्त होता है जब इंसान सीखता है कि वो सिर्फ लेने वाला नहीं, बल्कि निभाने वाला भी है। मोहतरम नाजरीन, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे चलकर मैं उन दो असूलों की तरफ इशारा करूंगा जिनके बगैर अच्छी बीवी जैसी नेमत का तसव्वुर अधूरा है। लेकिन शर्त यह है कि आप इस बात को जज्बाती ख्वाहिश की बजाय समझ और शऊर के साथ सुने, क्योंकि अगर ये दो मरहले नज़रअंदाज कर दिए गए तो मुमकिन है इंसान को रिश्ता तो मिल जाए मगर सुकून ना मिले। और अगर उन मराहिल को समझ लिया गया तो आने वाली बीवी सिर्फ शरीके हयात नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत बन जाएगी। याद रखिए, अच्छी बीवी मिलने से पहले दो तकलीफें जरूर मिलती हैं, और यही इस बात की अलामत होती हैं कि अल्लाह आपको किसी आम रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि किसी खास नेमत के लिए तैयार कर रहा है। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले कि हम उन दो तकलीफों की तफसील में जाएं, जरा उस मरहले को समझना जरूरी है जिससे तकरीबन हर वो मर्द गुजरता है जो दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि उसे एक अच्छी बीवी, एक सच्ची शरीके हयात और एक सुकून देने वाला रिश्ता नसीब हो। ये वो मरहला है जो बाहर से आम लगता है, मगर अंदर से इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बदल कर रख देता है। अक्सर मर्द इस सफर का आगाज बड़ी उम्मीद के साथ करते हैं। रिश्ते देखे जाते हैं, तस्वीरें देखी जाती हैं, बातचीत होती है, खानदान मिलते हैं। दिल के किसी कोने में एक खामोश सी खुशी जाग उठती है कि शायद अब बात बन जाए। कभी कोई रिश्ता दिल को भा जाता है, कभी किसी लड़की की सादगी मुतासिर कर देती है, कभी लहजा अच्छा लगता है और कभी सोच।
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پسند دونوں طرف سے ہو جاتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، مستقبل کے خواب دل میں ہی دل میں بننے لگتے ہیں، اور انسان خود کو ایک نئی زندگی کے دہانے پر کھڑا محسوس کرتا ہے۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی توقع نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی وجہ بتائے بغیر بات رک جاتی ہے، کبھی کوئی فیصلہ بدل جاتا ہے، کبھی حالات کا بہانہ بن جاتا ہے، اور کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو خواب کل تک روشن لگ رہے تھے وہ ایک دم بکھر جاتے ہیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر کمی کہاں رہ گئی، غلطی کس کی تھی، اور بار بار ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر مرد خود کو ناکام سمجھتے ہیں، کوئی خود کو کم تر محسوس کرتا ہے، کوئی قسمت کو الزام دیتا ہے، اور کوئی یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس کے نصیب میں اچھی بیوی ہی نہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور معنی خیز ہوتی ہے، مگر اس وقت انسان اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اچھی بیوی یوں ہی نہیں ملتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اچھی بیوی، ایک نیک شریک حیات اور ایک بابرکت رشتہ عطا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسے سیدھا اس نعمت تک نہیں پہنچا دیتا۔ وہ اس سے پہلے انسان کو دو بھٹیوں سے گزارتا ہے، وہ اسے گرم کرتا ہے، پگھلاتا ہے، اس کی کمزور جگہوں کو نمایاں کرتا ہے، اس کے صبر، نیت اور برداشت کو آزماتا ہے، وہ اسے ہلکے سے مروڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، تاکہ جو خامی اندر چھپی ہو وہ باہر آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار کوشش کے باوجود بات بن نہیں پاتی، اور یہی وجہ ہے کہ دل کو لگنے والی یہ ٹھوکریں دراصل ٹھکرانے کے لیے نہیں بلکہ تیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ اچھی بیوی دینے سے پہلے انسان کو دو کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے، تاکہ وہ رشتہ حاصل کرنے والا نہیں بلکہ رشتہ نبھانے والا بن سکے۔ اور جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تب جا کر کہیں وہ نعمت ملتی ہے جسے ہم اچھی بیوی کہتے ہیں۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ان دو تکلیفوں کو سمجھتے ہیں جن کے بغیر یہ سفر ادھورا رہتا ہے۔ اچھی بیوی ملنے سے پہلے دو تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر ون، محترم ناظرین، اچھی بیوی ملنے سے پہلے جو پہلی اور سب سے گہری تکلیف انسان کو دی جاتی ہے نا، وہ ہے خودی کا ٹوٹنا اور اندرونی صفائی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جسے اکثر مرد آزمائش نہیں سمجھتے بلکہ بدقسمتی، رکاوٹ یا تاخیر کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ کڑوا گھونٹ ہے جو پیے بغیر انسان ایک اچھی بیوی جیسے عظیم تحفے کے قابل ہی نہیں بنتا۔ جب ایک مرد اچھی بیوی کی خواہش میں دل میں بساتا ہے تو ابتدا میں وہ خود کو مکمل سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ تیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ مگر اللہ کا نظام انسان کے اندازوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی مرد کو ایک نیک، باوفا اور سکون دینے والی بیوی دینے کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے اندر موجود وہ چیزیں توڑتا ہے جو اس رشتے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی چیز انسان کی خودی، انا اور ضد ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ خاموشی سے آتا ہے، کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی واضح نشان نہیں ملتا، بس یوں ہوتا ہے کہ انسان چاہتا کچھ ہے مگر ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ فیصلے اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، وقت اس کے قابو میں نہیں رہتا، وہ حالات اس کے اندازوں کے بار بار غلط ثابت کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کی جلد بازی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ فوراً ہو جائے، مگر اللہ اسے روک لیتا ہے۔ یہی روک دراصل صفائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں مرد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ رشتہ مانگنے کی چیز نہیں بلکہ سنبھالنے کی ذمہ داری ہے۔ جب تک انسان کے اندر میں زندہ رہتی ہے وہ رشتے کو بھی اپنی مرضی کے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی توقعات کے مطابق ہو، اس کی خواہشات پوری کرے، اس کے مزاج میں فٹ بیٹھے۔ مگر اچھی بیوی ملنے سے پہلے اللہ اس سوچ کو آہستہ آہستہ توڑ دیتا ہے۔ انسان کو ایسے حالات میں ڈالا جاتا ہے جہاں اس کی بات نہیں چلتی، اس کی ضد نہیں مانی جاتی، اس کی خواہشات کو انتظار میں رکھا جاتا ہے۔ یہی وہ اندرونی صفائی ہے جس میں انسان کا غرور پگھلتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہر بات اس کے کنٹرول میں نہیں اور ہر چیز اس کے بس میں نہیں۔
یہ احساس ابتدا میں تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کی انا اس حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتی، مگر یہی تکلیف اصل میں اسے شوہر بننے کے قابل بناتی ہے، کیونکہ شوہر وہ نہیں ہوتا جو حکم چلائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری اٹھائے۔ اکثر مرد اس مرحلے میں بے چین ہو جاتے ہیں، وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ آخر کمی کہاں ہے۔ وہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ دراصل یہ بہتری ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہوتی ہے۔ اللہ انسان کے ظاہر کو نہیں، اس کے اندر کو صاف کرتا ہے۔ وہ اس کے لہجے میں سختی کم کرتا ہے، اس کی سوچ سے خودغرضی نکالتا ہے، اس کے دل میں برداشت پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سیکھتا ہے کہ محبت صرف لینے کا نام نہیں بلکہ دینے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ جب انسان کی خودی ٹوٹتی ہے تو وہ دوسروں کو سننا سیکھتا ہے، وہ اپنی غلطی ماننے لگتا ہے، وہ یہ قبول کرتا ہے کہ ہر مسئلہ ضد سے حل نہیں ہوتا۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک اچھی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگر یہ مرحلہ نہ آئے تو انسان شاید شادی تو کر لے مگر شوہر نہیں بن پاتا۔ وہ رشتے میں داخل تو ہو جاتا ہے مگر اس کی نازکیوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ اچھی بیوی دینے سے پہلے مرد کو اس بھٹی میں ضرور ڈالتا ہے۔ یہ بھٹی انسان کو جلاتی نہیں بلکہ نکھارتی ہے۔ یہ تکلیف انسان کو توڑتی نہیں بلکہ اس کے اندر سے وہ سب نکال دیتی ہے جو اس رشتے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرحلے میں انسان کو بار بار لگتا ہے کہ وہ پیچھے جا رہا ہے، حالانکہ وہ اصل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس کی رفتار کم کر دیتا ہے تاکہ وہ گہرائی سیکھ سکے۔ وہ اس کی انا کو جھکا دیتا ہے تاکہ وہ محبت کو سنبھال سکے۔ وہ اس کی جلد بازی کو روکتا ہے تاکہ وہ مستقل مزاجی سیکھ سکے۔ اچھی بیوی ملنے سے پہلے خودی کا ٹوٹنا ایک لازمی مرحلہ ہے۔ یہ وہ پہلا کڑوا گھونٹ ہے جو پیے بغیر انسان کے اندر وہ وسعت پیدا نہیں ہوتی جو ایک عورت کو امانت سمجھ کر قبول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تب انسان صرف شادی کے لیے نہیں بلکہ ایک مکمل شوہر بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی اللہ کا نظام ہے۔ وہ نعمت دینے سے پہلے انسان کو اس نعمت کے قابل بناتا ہے۔ وہ اچھا رشتہ دینے سے پہلے دل کو صاف کرتا ہے، اور وہ اچھی بیوی دینے سے پہلے مرد کی خودی کو توڑ کر اسے اندر سے نکھار دیتا ہے۔ پہلی تکلیف ہے اور یہی پہلی تیاری۔ اچھی بیوی ملنے سے پہلے دو تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 2، محترم ناظرین، جب ہم اچھی بیوی کے حصول کی بات کرتے ہیں تو اکثر مرد یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر کے، سب رشتے دیکھ کر، دعا کر کے، انتظار کر کے بس اسے حاصل کر لیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرد کو ایک نیک، باوفا اور سکون دینے والی بیوی دینے سے پہلے اس کی زندگی میں ایسا مرحلہ لے آتا ہے جہاں ہر چیز اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہی وہ دوسری تکلیف ہے جسے ہم اختیار کا چھن جانا اور بے بسی کا سبق کہہ سکتے ہیں۔ اس مرحلے میں مرد محسوس کرتا ہے کہ چاہنے کے باوجود سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا وقت نہیں، یہ اس کی کوشش ناکام ہو رہی ہے، یا یہ کہ یہ سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کبھی رشتے اچانک ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی بات آگے بڑھتی ہوئی رک جاتی ہے، کبھی لوگ یا حالات اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتے۔ ہر کوشش کے ساتھ ایک خاموش ناکامی سامنے آ جاتی ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ بس دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور اسے کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ بے بسی شروع میں بہت سخت محسوس ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، اپنی مرضی چلے، اپنی کوششوں کے مطابق نتائج پائے۔ مگر اچھی بیوی سے پہلے اللہ انسان کو اس اصول کی سچائی دکھاتا ہے کہ رشتہ، تعلق یا شراکت داری انسان کی مرضی کا کھیل نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جس میں صبر، برداشت اور توجہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ احساس ابتدائی طور پر دل کو گھائل کر دیتا ہے، لیکن یہی وہ سب سے اہم سبق ہے جو انسان کو شوہر بننے کے قابل بناتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان بار بار یہ سوچتا ہے کہ وہ کیوں ناکام ہو رہا ہے، حالانکہ اصل میں یہ ناکامی نہیں ہو بلکہ تیاری ہے۔
ہر ٹوٹا ہوا رشتہ، ہر رکنے والی بات، ہر ملتوی ہونے والا فیصلہ اس کے دل میں ایک ایسا سبق بٹھاتا ہے جو بعد میں رشتے کی بنیاد بنے گا۔ یہ احساس کہ انسان کے پاس ہر چیز کا اختیار نہیں، اسے یہ سکھاتا ہے کہ وہ تعلق کو صرف اپنے مفاد یا خواہشات کے لیے نہیں لے سکتا۔ رشتہ وہی مضبوط ہوتا ہے جس میں انسان اپنے غرور کو پیچھے رکھ کر صبر اور نرمی کے ساتھ شامل ہو۔ یہ مرحلہ انسان کے اندر ایک گہرا دباؤ پیدا کرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ فوراً حاصل کرے، مگر حالات اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی رشتہ دل کو بھا جاتا ہے لیکن ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کسی لڑکی کی سادگی، خوبصورتی یا خلوص انسان کے دل کو کھینچ لیتی ہے، لیکن پھر کچھ ایسا واقع ہوتا ہے کہ امیدیں دم توڑ جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، انسان کو یہ سمجھانا کہ رشتہ ایک تحفہ ہے، اختیار کا کھیل نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنی حدود اور کمزوریوں کو پہچانتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ صرف دعا، کوشش یا جلد بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسے اپنے دل، صبر اور نیت کی جانچ سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہر بار جب وہ اپنے مطابق نہیں کر پاتا یا رشتہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ دل میں جھنجھوڑ محسوس کرتا ہے۔ یہ جھنجھوڑ اسے توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندر کی نرمی، برداشت اور حقیقت پسندی کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بے بسی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ شوہر بننا کنٹرول نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری صرف اس وقت ادا کی جا سکتی ہے جب انسان اپنے فیصلوں، خواہشات اور حسد سے آزاد ہو۔ اسی بے بسی کے ذریعے انسان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ رشتہ حاصل کرنا مقصود نہیں بلکہ اس کے قابل بننا مقصد ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مرد کو اچھی بیوی کے قابل بناتا ہے، اور جس کے بغیر تعلق صرف خواہش رہ جاتا ہے، نعمت نہیں بنتی۔ یہ مرحلہ انسان کے اندر ایک نئی فیلنگ پیدا کرتا ہے، احساس کہ سب کچھ اس کے قابو میں نہیں، اور اسی احساس کے ذریعے وہ زیادہ سنجیدہ، زیادہ صابر اور زیادہ تیار ہو جاتا ہے۔